आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। मगरबी एशिया में जंग में तेजी आ गई है क्योंकि ईरान और इसराइल अमेरिका की मुश्तरका फोर्सेज ने मिसाइल और ड्रोन से ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान में ज़मीनी फौजें भेजने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद शहजादा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन और उर्दन के शाहों के साथ टेलीफोन पर मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। भारत के लिए दुबई और अबूज़ैबी से परवाजें फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। इंडिगो ने जद्दा से भारत के लिए 10 खुसूसी इमदादी परवाजें चलाने का मंसूबा बनाया है ताकि फंसे हुए मुसाफिरों को वापस लाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज माशी तरक्की को पायदार और मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करेंगे और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मगरबी एशिया में जंग में तेजी आ गई है क्योंकि ईरान और इसराइल अमेरिका की मुश्तरका फोर्सेज ने मिसाइल और ड्रोन से ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई और दीगर आला अफसरों की मौत के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन समेत खलीजी मुल्कों में अमरीकी असासों को निशाना बनाया। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान में दर्जनों ठिकानों पर हमले किए और ईरानी फौजी और इंटेलिजेंस के मकामात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में इज़हार ख्याल करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके मकासद में ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना, उनकी बहरिया को ख़त्म करना है और इस बात को यकीनी बनाना कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। Our objectives are clear. First, हमारे मकासद वाज़ेह हैं। पहला ये कि हम ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। आप इसे लम्हा बलम्हा होते हुए देख रहे हैं और उनके नए और बेहतरीन मिसाइल बनाने की सलाहियत को भी खत्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम उनकी बहरिया को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। हम पहले ही उनके 10 बहरी जहाजों को नाकारा बना चुके हैं जो समंदर की तह में जा चुके हैं। तीसरा ये कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि दहशतगर्दी का आलमी सतह पर सबसे बड़ा सहूलतकार मुल्क कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। बाद में एक प्राइवेट मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अभी ईरान के साथ जंग में बड़ा हमला शुरू किया जाना है। एक अलहदा इंटरव्यू में जनाब ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो ईरान में अमेरिकी फौज भेजने से नहीं कतराएंगे। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कहा है कि इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद दुनिया एक महफूज मकाम बन जाएगी। पेंटागन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अमेरिका के वजीर दिफा पेट हेगेस्ट ने कहा है कि पहले 48 घंटों में 1250 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अमेरिकी फौज ने कहा है कि B-2 स्टील्थ जंगी तैयारों ने 2000 पाउंड के बमों के साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने बैत शीश में शहर का दौरा किया और तेहरान के मिसाइलों से मुतासिर हुए शहरियों से मुलाकात की। इसी दौरान ईरान के पासदाराने इनकलाब के गार्ड IRGC ने बताया कि उनके सुप्रीम लीडर और दीगर आला अफसरों की हालिया मौत से ईरान को ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन इससे उन्हें मजबूती मिली है और दुश्मन अब तक दुनिया में किसी भी जगह और ज्यादा वक्त तक महफूज नहीं रह सकेगा। इस दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पासदाराने इनकलाब के जनरल माजिद इब्न रेजा को उनके पेशरो के इसराइल अमरीकी हमले में मारे जाने के बाद कारगुजार वजीर दिफा मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने कहा है कि उसके फ़िज़ाई निज़ाम ने कल ईरान के 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन्स को रोका। ताहम ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि 160 से ज्यादा नौजवान बच्चियां एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी इसराइली बमबारी के नतीजे में हलाक हुईं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। जनाब मोदी ने सऊदी अरब पर हालिया हमले की मजम्मत की और इसे सऊदी अरब के इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ خطے میں امن اور استحکام کی جلد سے جلد بحالی انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے ان مشکل حالات کے دوران بھارتی برادری کے تحفظ اور ان کا خیال رکھنے کے لیے جناب سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جناب مودی نے بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور بحرین پر ہوئے حملے کی مذمت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں وہاں کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے بحرین میں بھارتی کمیونٹی کے تئیں پوری مدد کرنے کے لیے بحرین کے شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے بھی گفتگو کی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے اردن میں امن و سلامتی کے لیے بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا اور اس ملک کے عوام کے تحفظ کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں اردن میں بھارتی برادری کا خیال رکھنے کے لیے شاہ عبداللہ دوئم کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے لیے دبئی اور ابوظہبی سے پروازیں کل رات سے پھر شروع ہو گئی ہیں۔ مغربی ایشیا خطے میں جاری جنگ کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہزاروں بھارتیوں کو ایک بڑی راحت کے طور پر دلی، ممبئی اور بنگلورو کے لیے یہ پروازیں پھر سے شروع ہوئی ہیں، جنہیں کئی دنوں تک منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دبئی میڈیا کے دفتر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دبئی ہوائی اڈوں نے کل شام پروازیں محدود پیمانے پر دوبارہ شروع کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل اور دبئی ورلڈ سینٹرل المختوم انٹرنیشنل DWC سے مختصر تعداد میں پروازیں پھر سے شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک دبئی انٹرنیشنل اور دبئی ورلڈ سینٹرل المختوم انٹرنیشنل DWC کے لیے روانہ نہ ہوں جب تک کہ وہ روانگی کے مصدقہ وقت کے ساتھ اپنی ایئر لائن سے براہ راست رابطہ نہ کر لیں۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا ہے کہ انڈیگو نے آج جدہ سے بھارت کے لیے 10 خصوصی پروازیں چلانے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ پھنسے ہوئے مسافروں کو واپس لایا جا سکے، لیکن یہ ضروری منظوری اور فضائی حدود کی موجودہ صورتحال سے مشروط ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈیگو مسافروں کی مدد کے لیے جدہ میں بھارت کے قونصلیٹ جنرل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں شہری ہوابازی کے سیکریٹری سمیر کمار سنہا اور تمام سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزارت نے کہا ہے کہ وہ مشرقی وسطی میں فضائی حدود کی بدلتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی پروازوں کے آپریشن پر پڑنے والے اثرات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے مسافروں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے براہ راست پروازوں کے بارے میں تازہ معلومات حاصل کریں اور تازہ جانکاری کے لیے صرف مستند ذرائع پر انحصار کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے معاشی ترقی کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے موضوع پر بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ بجٹ کے بعد کے ویبینار میں صنعتی نظام کو آگے بڑھانے، ٹیکنالوجی لیڈرشپ کو وسعت دینے اور اہم شعبوں کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے آئندہ اصلاحات کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر نے مزید بتایا کہ ویبینار میں مذاکرات کے دوران ترجیحات کو مؤثر کارروائی میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وہ ان صنعتی شرکاء کی طرف سے اہم معلومات سے بھی مستفید ہوں گے جن کا تجربہ زیادہ مؤثر نفاذ میں مددگار ثابت ہوگا۔ کیرالہ کی راجدھانی ترووننتپورم شہر آج سالانہ اٹوکل پونگل فیسٹیول منانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ریاست بھر سے لاکھوں خواتین عقیدت مند مذہبی رسومات میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی اٹوکل بھاگاویتھی مندر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مشہور اٹوکال پونگالا فیسٹیول کے لیے لاکھوں خواتین عقیدت مند کیرالہ کی راجدھانی تھیرووننتپورم میں جمع ہیں۔ یہ عقیدت مند پونگالا تیار کریں گی جو چاول، گڑ اور ناریل پر مشتمل ایک ذائقے دار میٹھا پکوان ہے۔ یہ پکوان شہر کی سڑکوں کے کنارے اور عام گزرگاہوں پر اینٹوں کے عارضی چولہے پر مٹی کے برتنوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق پونگالا صرف خواتین ہی پیش کر سکتی ہیں۔ اڈپو ویٹلو رسم آج صبح 9:45 پر ہوگی، جبکہ پونگالا کی رسم دوپہر 2:15 پر ادا کی جائے گی۔ یہ فیسٹیول آدھی رات کو
کوروتھی کی پیشکش کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ مقامی حکام نے اس فیسٹیول کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ ضلع میں سرکاری دفتروں میں آج چھٹی رہے گی۔ اسمرتی ایم پلوریتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ حکومت مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ ملک میں بڑی پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور قابل استطاعت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ انہوں نے وزارت کے سینئر افسروں اور پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنکس کے سینئر افسروں کے ساتھ خام تیل، ایل پی جی اور پیٹرولیم کی دیگر مصنوعات کی سپلائی کی صورتحال کے بارے میں بھی جائزہ لیا۔ بھارتی ریلویز نے یقین دلایا ہے کہ ملک بھر سے مسافر تمام ریلوے زونز میں بے حد محتاط منصوبہ بندی اور مربوط عمل آوری کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہولی فیسٹیول کے لیے اپنے گھروں کا سفر کر سکتے ہیں۔ شمالی ریلوے نے دلی علاقے خصوصاً ملک کے مشرقی حصوں کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بڑے اسٹیشنوں پر مناسب انتظامات کیے ہیں تاکہ وہ ہولی منانے کے لیے آسانی سے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ گزشتہ 5 روز کے دوران دلی خطے سے تقریباً 14 لاکھ مسافروں نے سفر کیا۔ بڑے اسٹیشنوں پر مسافروں کی بھیڑ پر مسلسل نگاہ رکھتے ہوئے آج 22 خصوصی ٹرینیں چلانے کا منصوبہ ہے۔ ایک بیان میں ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ مسافروں کی بھیڑ بھاڑ متوقع اضافے سے نمٹنے کے لیے 25 فروری سے اس ماہ کی 18 تاریخ تک کے لیے مختلف ریلوے زونز میں 1244 ہولی اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے نے نئی دلی میں اچیونگ اسپورٹس مائل اسٹون بائی اسپائرنگ ویمن تھرو ایکشن اسمتا لیگ کے ایک خصوصی ایڈیشن کا اعلان کیا ہے۔ یہ لیگ اس ماہ کی 8 تاریخ کو بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر ہو رہی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پہل زمینی سطح پر خاتون ایتھلیٹوں کی مقابلہ جاتی پلیٹ فارم فراہم کر کے انہیں بااختیار بنائے گی۔ اس بار ہم نے 250 ڈسٹرکٹ میں اسمتا لیگز 2 دن کا پروگرام شیڈول کیا ہے، جس کے مادھیم سے لگ بھگ 2 لاکھ مہیلا اس میں پارٹیسپیشن کرے گی۔ ان کو فٹنس کے بارے میں ہم بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کہ اسپورٹس میں آپ کو کیوں آنا ہے اور آپ کھیل سکتی ہے، کانفیڈنس دینے کا پریاس اسمتا لیگز کے مادھیم سے ہم کرنے والے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا رسپانس ہمیں اس کے مادھیم سے ملے گا۔ بیڈمنٹن میں بھارت آج برمنگھم میں 2026 کی آل انگلینڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں تمام 5 زمروں میں 12 رکنی دستے کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ اولمپک میں 2 بار میڈل حاصل کرنے والی پی وی سندھو ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گی کیونکہ وہ امریکہ ایران تنازع کے درمیان خلیج میں فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے دبئی میں پھنس گئی ہیں۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ مغربی ایشیا کی صورتحال اور تمام تنازعات کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ وزیر اعظم نے اس ضمن میں خطے کے کئی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کی اور جاری کشیدگی کو حل کرنے پر زور دیا۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی بازاروں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے شائع کیا ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے بااختیار خواتین خوشحال دلی پروگرام میں شرکت کی اور دلی حکومت کی خواتین پر مبنی کئی فلاحی اسکیموں کا آغاز کیا۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگال میں بی جے پی کی پریورتن یاترا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگال کے عوام تبدیلی کے خواہاں، نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا بھی کیا اعلان۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی ایشیا میں جنگ میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل امریکہ کی مشترکہ فورسز نے میزائل اور ڈرون حملوں سے تازہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران میں زمینی فوجیں بھیجنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی ولی عہد شہزادہ اور وزیر اعظم محمد بن سلمان اور بحرین اور اردن کے شاہوں کے ساتھ ٹیلی فون پر مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے لیے دبئی اور ابو ظہبی سے پروازیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج معاشی ترقی کو پائیدار اور مستحکم بنانے سے متعلق بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کریں گے اور برمنگھم میں آج آل انگلینڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔